बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने सिंपल पेंडुलम के बारे में पढ़ा था। इससे पहले जो लेक्चर था यानी लेक्चर 1 और 2 दोनों में हमने मोशन ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम और मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर डिस्कस किए थे। वो दोनों सिस्टम हमने आइडियल सिस्टम लिए थे जिसमें तमाम रेजिस्टिव फोर्सेस और फ्रिक्शनल फोर्सेस हमने निगलेक्ट किए थे जो रियली ज़ीरो नहीं होते, इसलिए इनके ऑसिलेशन कुछ वक्त के बाद ख़त्म हो जाते हैं और जब तक उनके ऑसिलेशन शुरू थे तो वो लीनियर रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से थे। इन रेजिस्टिव फोर्सेस को जिनकी वजह से ये ऑसिलेशन इवेंचुअली स्टॉप होते हैं, इन फोर्सेस को डैम्प्ड फोर्सेस कहते हैं और इस इफेक्ट या प्रोसेस को डैम्पिंग कहते हैं। तो आज हम डैम्पिंग के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज डैम्पिंग? डैम्पिंग एनी इफेक्ट दैट टेंड्स टू रिड्यूस द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड डैम्पिंग। वो इफेक्ट जिनकी वजह से वाइब्रेशन की एम्पलीट्यूड वो कम होती जाती है, उस इफेक्ट को डैम्पिंग कहा जाता है। और उन फोर्सेस को जिनकी वजह से एम्पलीट्यूड कम होती जाती है उनको डैम्प्ड फोर्सेस कहते हैं। डैम्प्ड फोर्सेस हमारे पास एयर रेजिस्टेंस, एयर ड्रैग और फ्रिक्शनल फोर्सेस है। डैम्प्ड ऑसिलेशंस। डैम्प्ड ऑसिलेशंस क्या होते हैं? द ऑसिलेशंस हुज एम्पलीट्यूड प्रोग्रेसिवली डिक्रीजेस विद द टाइम are called damped oscillation and the motion is said to be damped। अगर हम कोई ऑसिलेटर ले ले और उसको वंस ऑसिलेट करके उसको छोड़ ले अनटच, तो कुछ वक्त के बाद उसका एम्पलीट्यूड कम होना शुरू हो जाएगा। तो एम्पलीट्यूड जब टाइम के साथ ग्रेजुअली डिक्रीज होती है, ऐसे ऑसिलेशन को डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं और इसके मोशन को डैम्प्ड मोशन कहा जाता है। रियली हमारे पास जितने भी ऑसिलेटर्स हैं उन सब के मोशन डैम्प्ड मोशन होते हैं, यानी वो कभी भी फॉर एवर ऑसिलेशन नहीं कर सकते अगर उनको अनटच छोड़ दिया जाए। फिगर में एक ग्राफ शो किया गया है जो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है। ये ग्राफ एम्पलीट्यूड में डिक्रीज विद पैसेज ऑफ टाइम शो करती है। अगर ओरिजिन से देखा जाए यानी लेफ्ट से देखा जाए तो एक्सट्रीम लेफ्ट पे एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन लॉन्ग है और राइट की तरफ जाते हुए एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन कम होती जाती है और इवेंचुअली ज़ीरो होती है और एम्पलीट्यूड ज़ीरो होके ऑसिलेटर रेस्ट को आएगा। तो ऐसे किस्म के ऑसिलेशन को डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। अब इन डैम्प्ड ऑसिलेटर्स की एनर्जी कहाँ जाती है? क्वेश्चन अराइज होता है कि ऑसिलेटर की एनर्जी जो थी वो क्या हुई? तो असल में ऑसिलेटर की जो एनर्जी है वो असल में रेजिस्टिव फोर्सेस के खिलाफ वर्डन में यूज होती है। डैम्प्ड ऑसिलेशन या डैम्पिंग के एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी है। एडवांटेजेस का मतलब ये है कि इनके एप्लीकेशंस भी है। तो डैम्पिंग यूज होता है शॉक एब्जॉर्बर ऑफ ऑटोमोबाइल्स में। तो अब हम पढ़ते हैं कि शॉक एब्जॉर्बर्स क्या है। शॉक एब्जॉर्बर्स ये डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन के प्रिंसिपल पे काम करते हैं, यानी द कंसेप्ट ऑफ डैम्पिंग सिस्टम इज यूज इन द कार सस्पेंशन सिस्टम फॉर कंफर्टेबल राइड and a typical shock absorber is shown in figure। डैम्पिंग का जो कंसेप्ट है ये ऑटोमोबाइल में कंफर्टेबल राइड के लिए यूज होता है, क्योंकि जब भी व्हीकल किसी बम्पी रोड पर ट्रेवलिंग करती है तो वो ऑसिलेट होता है, यानी उसके सीट्स, बॉडी सब कुछ ऑसिलेट होंगे। तो उन ऑसिलेशन से व्हीकल के अदर पार्ट्स को बचाने के लिए शॉक एब्जॉर्बर यूज होते हैं। शॉक एब्जॉर्बर में डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन यूज होती है जो कि फिगर में शो किया गया है।
شاک ابزارور میں آئل کا ریزروائر ہوتا ہے جس میں ایک پسٹن بھی ہوتا ہے. جب پسٹن روڈ میں بمپ کی وجہ سے موشن شروع کرتا ہے تو پسٹن ہیڈ میں ہولز پسٹن کو آئل سے پاس کر دیتا ہے. پسٹن کے مومنٹ کی وجہ سے وسکس فورس پیدا ہوتے ہیں جو ڈیمپنگ پیدا کر دیتی ہے. وسکس فورس کیا ہوتی ہے یا وسکاسٹی آف فلوئڈ کیا ہوتا ہے؟ وسکاسٹی فلوئڈ کی وہ پراپرٹی ہے جس کی وجہ سے اسی میں سے جب کوئی آبجیکٹ موشن کرتی ہے تو یہ اس کے موشن کو اپوز کرتی ہے. اس پراپرٹی کو نام دیا جاتا ہے وسکاسٹی کا، اور وسکاسٹی کی وجہ سے جو فورس ارائز ہوتا ہے اس کو نام دیا جاتا ہے وسکس فورس کا. تو جب بھی کوئی آبجیکٹ کسی فلوئڈ میں موشن کرتا ہے تو اس کو ایک اپوزنگ فورس اس پہ ایکٹ کرتی ہے، اس کو نام دیا جاتا ہے وسکس فورس کا، اور یہ ہوتا ہے وسکاسٹی کی وجہ سے. تو جب بھی بمپ کی وجہ سے پسٹن فلوئڈ میں موشن شروع کرتا ہے تو وسکس فورس اس کے موشن کو اپوز کرتا ہے اور اس کے اسیلیشن ڈیمپڈ ہو جاتے ہیں اور گریجولی ود پیسج آف ٹائم ختم ہوتے ہیں. چونکہ ڈیمپنگ یہ وسکاسٹی کی وجہ سے پروڈیوس ہوتی ہے، تو جب وسکاسٹی کم ہو فلوئڈ کی تو اس کو صرف ڈیمپڈ آسیلیشن کہتے ہیں. اگر وسکاسٹی کو بڑھایا جائے تو پھر اس کو کریٹیکل ڈیمپنگ کہتے ہیں. اگر اس کو اور بھی انکریز کیا جائے تو اس کو پھر اوور ڈیمپنگ کہتے ہیں. تو ہم ڈیفائن کرتے ہیں کریٹیکل ڈیمپنگ اینڈ اوور ڈیمپنگ. If the fluid viscosity in the reservoir of oil is increased, the object returns rapidly to equilibrium after it is released and does not oscillate. It is called critical damping. Critical damping وہ ہوتا ہے جس میں اگر فلوئڈ کی وسکاسٹی ریزروائر آف آئل میں بڑھایا جائے تو گریٹر وسکاسٹی کی وجہ سے آبجیکٹ ایکویلیبریم کو جلدی آتا ہے جب اس کو چھوڑ دیا جائے، اور اس قسم کے ڈیمپنگ کو نام دیا جاتا ہے کریٹیکل ڈیمپنگ کا. اوور ڈیمپنگ. If the viscosity is further increased from critical damping, the time required to reach equilibrium is longer than critical damping and it is called over damping. اگر وسکاسٹی کو اور بڑھایا جائے، یعنی سب سے پہلے جب وسکاسٹی کم ہو تو صرف ڈیمپڈ موشن ہوں گے یا ڈیمپڈ آسیلیشن ہوں گے. اگر اس کو انکریز کیا جائے تو کریٹیکل ڈیمپنگ ہو جاتی ہے. اگر اس سے فردر وسکاسٹی کو انکریز کیا جائے تو پھر اس کو اوور ڈیمپنگ کہتے ہیں. اور اوور ڈیمپنگ میں آسیلیٹر اپنے ایکویلیبریم کو پہنچنے میں لانگر ٹائم لے گا ایز کمپیئر ٹو کریٹیکل ڈیمپنگ. تو اس سے مطلب یہ ہوا کہ شاک ابزاربر ڈیمپڈ آسیلیشن یا ڈیمپنگ کے پرنسپل پہ کام کرتے ہیں اور اس کو کمفرٹیبل رائڈ آف آٹوموبائل کے لیے یوز کیا جاتا ہے. یہاں تک جتنے ٹاپکس ہم نے پڑھے وہ سب آسیلیشن اور ہارمونک موشن کے بارے میں تھے. اصل میں چیپٹر کا نام سمپل ہارمونک موشن اور ویوز تھا. وائبریشن یا آسیلیشن یہ کسی سنگل پارٹیکل یا سنگل آبجیکٹ کے ہوتے ہیں، لیکن جب یہ وائبریشن یا آسیلیشن کسی میڈیم کو جنرلائز کیا جائے تو پھر اس کو نام دیا جاتا ہے ویوز کا. تو اب ہم پڑھیں گے اباؤٹ ویوز. نیچر آف ویوز اینڈ دیئر ٹائپس. A wave is disturbance that moves outward from its point of origin, transferring energy by means of vibrations with little or no transport of medium. ویو کیا ہے؟ ویو ایک ڈسٹربنس ہے جو پوائنٹ آف ڈسٹربنس سے باہر کی طرف وہ اسپریڈنگ ہوتی ہے، اس کی پروپیگیشن ہوتی ہے، اور اس کی پروپیگیشن یا اسپریڈنگ وائبریشن آف پارٹیکل کی وجہ سے ہوتی ہے، نہ کہ ٹرانسپورٹ آف میڈیم یا ٹرانسپورٹ آف پارٹیکل کی وجہ سے. اس میں یا تو سرے سے میڈیم ٹرانسفر نہیں ہوتی، پارٹیکل ٹرانسفر نہیں ہوتے، اگر ہوتے ہیں تو وہ بھی کم سے کم، بلکہ اسٹرکٹلی ویو موشن کے دوران کوئی میڈیم یا پارٹیکل ٹرانسفر نہیں ہوتے.
ویو موشن یہ انرجی ٹرانسفرنگ کی ایک موڈ ہے، اور یہ ایک ایسی موڈ ہے جس میں انرجی ٹرانسفر ہوتی ہے لیکن کوئی میڈیم ٹرانسفر نہیں ہوتی۔ ویوز جنریشن اور ویوز کے آبزرویشن کے بہت سارے اگزامپل ہے۔ اگر کسی پانڈ آف واٹر کو سٹون تھرو کیا جائے تو جہاں پہ سٹون پہنچتا ہے واٹر کو تو وہاں ویوز پروڈیوس ہوتے ہیں، اور وہی ویوز پروپیگیشن کرتے ہیں سائڈس کی طرف۔ اسی طرح اگر کسی ٹب میں واٹر لیا جائے اور اس میں پینسل کو اپ ڈاؤن ڈپ کیا جائے پیریاڈیکلی تو اس میں بھی ویوز پروڈیوس ہوتے ہیں جو کہ فگر میں شو کیے گئے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم اس کے لیے ایکٹیویٹی کرنا چاہیں کہ ویو موشن کے دوران انرجی ٹرانسفر ہوتی ہے لیکن میڈیم نہیں، اگر ٹب آف واٹر میں کارک لیا جائے واٹر سرفیس پہ اور اس سے کچھ فاصلے پہ واٹر کو ڈسٹرب کر کے اس میں ویوز پروڈیوس کر لے تو کچھ وقت کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو کارک ہوگا اس کو ڈسٹربنس پہنچ جائے گی، وہ اپنے پوزیشن پہ اپ ڈاؤن موشن شروع کر لے گا، آسیلیشن یا وائبریشن شروع کر لے گا، ویوز اس سے پاس ہوگا، لیکن پارٹیکل یا کارک وہ اپنا پوزیشن چینج نہیں کرے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ میڈیم ویو موشن کے دوران ٹرانسفر نہیں ہوتی، صرف انرجی ٹرانسفر ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم سٹرنگ لے لیں اور سٹرنگ کا ایک اینڈ کسی پک سپورٹ کے ساتھ اٹیچ کر لے اور دوسرے اینڈ کو ہاتھوں میں لے لیں اور سٹرنگ کو ساتھ اس میں کچھ کلر بینڈز لے لیں، تو کلر بینڈز لے کے اگر فری اینڈ کو ہم اپ ڈاؤن جرک دے دیتے ہیں تو سٹرنگ میں ویو موشن شروع ہوگی، ڈسٹربنس دوسرے اینڈ یعنی پکس اینڈ تک پہنچ جائے گی، اور جب اس کو پھر نارمل پوزیشن پہ لایا جائے تو جہاں پہ کلر بینڈ پہلے تھے وہاں پھر بھی ہوں گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ویو موشن کے دوران پارٹیکل یا میڈیم ایکچولی ڈسپلیس نہیں ہوتے، بلکہ صرف پارٹیکل اپنے ہی جگہ پہ اپنے مین پوزیشن کے راؤنڈ اباؤٹ وائبریشن کرتے ہیں جب اس سے ڈسٹربنس یا انرجی پاس ہوتی ہے۔ دونوں ویوز اور پارٹیکل انرجی کیری کرتے ہیں۔ اس کے لیے ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں۔ فار ایگزامپل انرجی ٹرانسفر بائی ویوز۔ اگر دو اسٹوڈنٹس سٹرنگ لے کے سٹرنگ کا ایک اینڈ ایک اسٹوڈنٹ پکڑ لے اور دوسرا اینڈ دوسرا اسٹوڈنٹ، اگر ایک اسٹوڈنٹ اینڈ کو جرک دے دے تو دوسرا اسٹوڈنٹ اس کا جرک فیل کر لے گا، لیکن اسی دوران کوئی میڈیم ٹرانسفر نہیں ہوگی فرام ون وائر ٹو سیکنڈ وائر، فرام ون اسٹوڈنٹ ٹو اندر اسٹوڈنٹ۔ تو یہ جو ڈسٹربنس پہنچتی ہے یہ ویو موشن کی وجہ سے ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر یہی دو اسٹوڈنٹس ہو اور ایک اسٹوڈنٹ ایک بال لے کے اس کو دوسرے کی طرف تھرو کر لے، جب بال دوسرے اسٹوڈنٹ کو پہنچتا ہے تو وہ پھر ایک ایفیکٹ فیل کر لے گا، لیکن اس انرجی ٹرانسفرنگ میں میڈیم ٹرانسفر ہو گئی، اسی کو نام دیا جاتا ہے انرجی ٹرانسفر بائی پارٹیکل۔ تو انرجی ٹرانسپورٹیشن ہمارے پاس ہو سکتی ہے ویو موشن کے ذریعے بھی اور پارٹیکل ٹرانسمیشن کے ذریعے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ میکروسکوپک آبجیکٹ کے موشن کی وجہ سے بھی۔ لیکن یہاں ہمارا ٹاپک چونکہ ویو موشن ہے تو ویو موشن ایک ایسی ٹائپ ہے ڈسٹربنس کی یا انرجی ٹرانسفرنگ کی جس میں انرجی تو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتی ہے لیکن خود میٹر یا میڈیم نہیں۔ ویوز کو پھر ٹائپس میں کلاسیفائی کیا جاتا ہے اور ہمارے پاس ویوز کے دو مین ٹائپس ہے، ایک ہے میکینیکل ویوز اور دوسرا ہے الیکٹرو میگنیٹک ویوز۔ تو سب سے پہلے میکینیکل ویوز کیا ہے؟ The waves which are produced by oscillation of material particle are called mechanical waves۔ ایسے ویوز جو میٹیریل پارٹیکل کے آسیلیشن یا وائبریشن کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں ان کو میکینیکل ویوز کہا جاتا ہے، اور ایسے ویوز کسی میڈیم کے بغیر ٹریولنگ نہیں کر سکتی۔
میکینیکل ویوز کے کامن ایگزامپل ہمارے پاس واٹر ویوز، ساؤنڈ ویوز، سیزمک ویوز ہے۔ سیزمک ویوز وہ ویوز ہے جو ارتھ کویک کے دوران پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس میکینیکل ویوز کے ایگزامپلز ہے۔ الیکٹرو میگنیٹک ویوز، the waves that propagate by oscillation of electric and magnetic fields are called electromagnetic waves۔ ایسے ویوز جو الیکٹرک اور میگنیٹک فیلڈ کی وائبریشن کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں ان کو الیکٹرو میگنیٹک ویوز کہا جاتا ہے، جو ڈائیگرام میں شو کیے گئے ہیں۔ ڈائیگرام میں ریڈ لائنز یہ الیکٹرک وائبریشن کو شو کرتے ہیں اور بلو لائن یہ میگنیٹک وائبریشنز کو، اور جو ایرو شو کیا گیا ہے ٹورڈ سی تو یہ ویو موشن کے ڈائریکشن کو شو کرتا ہے۔ تو ایسے ویوز جو الیکٹرک اور میگنیٹک وائبریشن کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں ان کو الیکٹرو میگنیٹک ویوز کہا جاتا ہے۔ الیکٹرو میگنیٹک ویوز کی پروپیگیشن کے لیے یا اس کی ٹرانسمیشن کے لیے میڈیم لازمی نہیں ہوتی، that is they do not require any medium for their propagation. For example, light waves, microwaves, ultraviolet rays, X-rays یہ سب الیکٹرو میگنیٹک ویوز کے ایگزامپلز ہے۔ چونکہ میکینیکل ویوز کی ایگزامپل ہم نے ساؤنڈ لی اور الیکٹرو میگنیٹک ویوز کی ایگزامپل ہم نے لائٹ لی، تو اس کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ سن سرفیس پہ نیوکلیئر پروسیس ہوتے ہیں جس کے دوران ساؤنڈ اور لائٹ دونوں پروڈیوس ہوتے ہیں، لیکن ہمیں ارتھ پہ لائٹ پہنچتی ہے اور اس کے ساؤنڈ ہم نہیں سن سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ارتھ اور سن کے درمیان ویکیوم ہے، اسپیس ہے جس میں کوئی میڈیم نہیں، تو ساؤنڈ میکینیکل ویو ہو کے اس ریجن سے پاس نہیں ہو سکتی، اور لائٹ چونکہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہے تو یہ اس ریجن سے پاس ہوتی ہے۔ تو یہ تھے ڈفرینس بٹوین میکینیکل ویوز اینڈ الیکٹرو میگنیٹک ویوز۔ ویوز کو فردر بھی دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے یا کلاسیفائی کیا جاتا ہے، اور یہ کلاسیفیکیشن یہ ان ٹرمز آف ڈائریکشن آف ڈسپلیسمنٹ اور ڈسٹربینس ان دا میڈیم ٹو دا پروپیگیشن ڈائریکشن آف ویوز ہے۔ اس سے پہلے جو کائنڈز یا ٹائپس تھے وہ آن دا بیس آف میڈیم تھے، کہ کچھ ویوز کے لیے اس کے پروپیگیشن کے لیے میڈیم لازمی ہوتی ہے اور بعض کے لیے لازمی نہیں ہوتی، یعنی میکینیکل کے پروپیگیشن کے لیے میڈیم لازمی ہوتی ہے اور الیکٹرو میگنیٹک ویوز کے پروپیگیشن کے لیے میڈیم لازمی نہیں ہوتی۔ اب ہم ان کے کلاسیفیکیشن آن دا بیس آف ڈسٹربینس اور ڈسپلیسمنٹ ان دا میڈیم اور پروپیگیشن آف ویو کے بارے میں پڑھتے ہیں یا اسی کے بیس پہ پڑھتے ہیں۔ تو اس کے بھی دو ٹائپس ہیں یا دو کائنڈز ہیں۔ فرسٹ کائنڈ ٹرانسورس ویوز۔ A transverse wave is one in which the disturbance occurs perpendicular to the direction of motion of waves۔ ایک ایسی ویو جس میں ڈائریکشن آف موشن آف ویو ایک لائن پہ ہو اور جو ڈسٹربینس ہو یا پارٹیکل وائبریشن ہو، پارٹیکل کی ڈسپلیسمنٹ ہو، وہ اس کو پرپینڈیکولر ہو، ایسے ویو کو ٹرانسورس ویو کا نام دیا جاتا ہے، جن کے ایگزامپل ریڈیو ویوز، لائٹ ویوز اور مائکرو ویوز ہے۔ ویوز پروڈیوس ان اسٹرنگ بھی ٹرانسورس ویوز کی ایگزامپل ہے۔ فار ایگزامپل اگر اسٹرنگ کا ایک اینڈ وال کے ساتھ باندھ لیا جائے اور دوسرے اینڈ کو اپ ڈاؤن جرک دے دے تو ویو موشن وہ الانگ ایکس ایکسس یعنی فرام پوائنٹ آف ڈسٹربینس ٹوورڈز وال ہوگی، اور اسٹرنگ کے وائبریشن وہ اپ ڈاؤن ہوں گے، یعنی اس میں پارٹیکل وائبریشن وہ وائی ایکسس پہ ہوں گے ان کیس آف اسٹرنگ، اور ویو پروپیگیشن وہ ہوگی لانگ ایکس ایکسس۔ تو ایسے ویوز جن میں پارٹیکل وائبریشن اور ویو موشن ایک دوسرے کو رائٹ اینگل پہ ہو، ایک دوسرے کو پرپینڈیکولر ہو، تو ایسے ویوز کو نام دیا جاتا ہے ٹرانسورس ویوز کا۔ جس طرح فگر میں شو کیا گیا ہے، یہ ٹرانسورس ویو ان اسٹرنگ کی
ایک گراف ہے یا اس کی فگر ہے. اس میں کچھ پارٹ نارمل پوزیشن سے ابو نظر آتے ہیں اور کچھ پارٹ بلو نظر آتے ہیں. تو ٹرانسورس ویوز میں وہ پارٹ جو ابو نارمل یا مین پوزیشن ہو ان کو کریسٹ کا نام دیا جاتا ہے، اور جو بلو نارمل پوزیشن ہو اس کو ٹرپ کا نام دیا جاتا ہے. ایک کریسٹ اور ٹرپ کمبائنڈ ہو کے ایک ٹرانسورس ویو فارم کرتی ہے. ٹرانسورس ویو کے ایگزامپلز ہمارے پاس ہے ویوز ان اسٹرنگ، واٹر ویوز، یہ سب ہمارے پاس ٹرانسورس ویوز کے ایگزامپلز ہے. ٹرانسورس ویو جو اسٹرنگ میں موومنٹ کرتی ہے یا ٹریولنگ کرتی ہے تو اس کی کامن ایگزامپل ہم ویوز پروڈیوس ان گٹارز اینڈ بینجوز ایکسیٹرا، ریڈیو ویوز، لائٹ ویوز اور مائکرو ویوز، یہ سب ٹرانسورس ویو کے ایگزامپلز ہے. اس کے مقابلے میں longitudinal waves. A longitudinal wave is one in which the disturbance occur parallel to a line of travel of wave. ایک ایسی ویو جس میں پارٹیکل وائبریشن یا ڈسٹربنس اور لائن آف ٹریول آف ویو وہ دونوں پیرلل ہو، ایسے ویوز کو نام دیا جاتا ہے لانگیٹیوڈنل ویوز کا. فار ایگزامپل ساؤنڈ ویوز اینڈ ویوز ان اسپرنگ. جس طرح فگر میں شو کیا گیا ہے لانگیٹیوڈنل ویوز میں، تو یہاں ویوز ان اسپرنگ میں انرجی بھی فرام لیفٹ ٹو رائٹ یا رائٹ ٹو لیفٹ ٹرانسفر ہوتی ہے، اور اسی طرح اسپرنگ کے جو ڈفرینٹ پارٹس ہیں ان کی وائبریشن بھی فرام لیفٹ ٹو رائٹ اور رائٹ ٹو لیفٹ یعنی لیفٹ رائٹ کی طرف ہے. تو یو ڈائریکشن آف ڈسٹربنس اور ویو موشن دونوں پیرلل ٹو ایچ ادر ہے. ایسے ویوز کو نام دیا جاتا ہے لانگیٹیوڈنل ویوز کا. لانگیٹیوڈنل ویوز کے بھی دو پارٹس ہوتے ہیں. ایک پارٹ وہ جہاں میڈیم کے پارٹیکل نارمل سے زیادہ کلوز ہو، اس کو نام دیا جاتا ہے کمپریشن کا. اور ویو کی وہ پارٹ جہاں پارٹیکل آف میڈیم وہ نارمل سے فاردر ہو، اس کو نام دیا جاتا ہے ریئرفیکشن کا. چونکہ اس میں ریئرفیکشن اور کمپریشن ہوتے ہیں، اسی لیے لانگیٹیوڈنل ویوز کو اکثر کمپریشنل ویوز بھی کہا جاتا ہے. ایک کریسٹ اور ٹرپ کمبائنڈ ہو کے ایک کمپریشنل ویو بنا دیتی ہے یا فارم کرتی ہے. لانگیٹیوڈنل ویوز یا کمپریشنل ویوز کے ایگزامپلز ہمارے پاس ساؤنڈ ویوز ہے اور ویوز ان اسپرنگ ہے. تو یہ تھا اباؤٹ نیچر آف ویوز اینڈ دیئر ٹائپس. جس طرح وائبریشن کے لیے کچھ اسپیشل ٹرمز ٹائم پیریڈ، فریکوینسی، ڈسپلیسمنٹ، ایمپلیٹیوڈ، وائبریشن وغیرہ ہم نے پڑھے تھے. اسی لیے ویوز کو اسٹڈی کرنے کے لیے، ویوز کو ڈسکرائب کرنے کے لیے بھی کچھ ٹرمز درکار ہوتے ہیں. تو وہی ٹرمز انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے میں پڑھیں گے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا لیکچر ڈیمپڈ آسیلیشن، ویوز اور اس کے ٹائپس کے بارے میں تھا. تو آپ ان کو اسٹڈی کر کے میمورائز کر لیں اور پریکٹس کے لیے ان کو لکھ دیں.